देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए माह रमजान की ये बरकतें देखो लिए आया। ये देखो दो मर्तबा दिन में है दिल पर कैफ है छाया। देखिए मदनी मुज़ाकरा, देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। आज रमज़ान करीम की 22वीं शब है, सन हिजरी 1447। रिसाला ज़ियाद दुरूद व सलाम से 22वीं की निस्बत से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 22। मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, बेशक तुम्हारा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना तुम्हारे गुनाहों के लिए मग़फ़िरत है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुआए रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान व सल्लिम रमज़ान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कुछ नियतें शामिल कर लीजिए मदनी मुज़ाकरे में जो शरीक हैं इस्लामी भाई। इधर उधर देखने, बातें करने, दूसरों को इशारे करने, खुद कुशादा होकर दूसरे को तंग होकर बैठने पर मजबूर किए बगैर, दीवार वगैरह से टेक लगाए बगैर अल्लाह करीम की रज़ा के लिए तवज्जो से दीनी बातें सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सुनकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। मजबूरी ना हुई तो आखिर तक बैठा रहूँगा। ख़त्म होने के बाद आगे बढ़कर इस्लामी भाइयों से सलाम व मुसाफ़हा करने और मौके की मुनासबत से इनफिरादी कोशिश करने की सआदत हासिल करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है, आप सवालत कीजिए और सवाल का जवाब, वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने कहे पर बिला वजह कायम रहता नहीं, भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया की इस तहरीर के बारे में आप क्या कहेंगे कि सबसे बुलंद किरदार लोग वो होते हैं जो दूसरों के बारे में सबसे कम बात करते हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? माशाअल्लाह, बिल्कुल, यानी कि लोगों पर यानी कि क्रिटिसाइज नहीं करते, तनकीद नहीं करते बिला वजह। तो इनका यानी ये बुलंद किरदार लोग होते हैं जो दूसरों के उयूब टटोलने के बजाय अपने ऐबों पर नज़र रखते हैं और दूसरों की बातें खोलने के बजाय अपने अंदर जो खराबियाँ हैं, खामियाँ हैं, उस पर नज़र रखकर उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है कि सिर्फ वही दूसरों के सामने कोई सी बात ना करते, किसी के सामने ऐसी बात ना करते जो उसे बुरी लगे। एक बुज़ुर्ग का है कि वो फरमाते हैं कि मैं जब किसी की गैर मौजूदगी में कोई बात करता हूँ
تو تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، پھر میں بات کرتا ہوں. ذرا سامنے آدمی مروت کی وجہ سے وہ اس کے برائیاں بیان نہیں کرے گا، اس کے تنقید نہیں کرے گا بیجا، اس کی تضحیک نہیں کرے گا، مذاق نہیں اڑائے گا. تو یہ سامنے تصور کرتا ہوں پھر بات کرتا ہوں، تو یہ غیبت وغیرہ سے بھی بچت رہتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے اس کے عیبوں نے دوسروں کی عیب جوئی سے باز رکھا. دوسروں خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اس کے عیبوں میں نے دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالنے سے باز رکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ عام طور پر انگلی اٹھانے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ جو انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے ایسا، تو آپ کا جو ایک جملہ ہے کہ 3 انگلیاں تیری طرف ہے تو اپنے آپ کو دیکھ. تو یہ وصف پیدا کرنا کہ کسی کے بارے میں بیان کروں اس سے پہلے میں اپنے آپ کو دیکھوں، تو یہاں وہ رکنا کیسے مل سکتا ہے؟ یہ تو بدگمانی کے تعلق سے بھی یہ بڑا مفید ہے اس طرح ذہن بنانا کہ جیسے کسی کے بارے میں ہم برا سوچے کہ یہ فلاں گناہ کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے، تو ہم اپنے اوپر سوچیں گے یار کہیں ایسا تو نہیں ہم تو یقینی طور پر اس گناہ میں مبتلا ہوں. تو اس کو چھوڑو نا اس کے حال پر، اپنی یا شیخ اپنی دیکھ ایسے معاملے میں. تو اس خیر اصلاح کرنی چاہیے. کہ جنرل بات کر رہا ہوں کہ خواہ خواہ ہم لوگ تھوڑی مطلب اصلاح کرنے کے لیے بھی نکلتے ہیں، دوسروں پر تنقید، دوسروں کی پولیں دیکھ کر دوسروں کو پول کھول دینا، دوسروں پر عیب اچھال دینا، یہ بھی تو کام ہو رہا ہوتا ہے نا. تو یہی ہے کہ مطلب دوسروں پر دوسرے کے عیبوں پر نظر یا دوسرے پر تنقید، دیکھو دیکھو کیا کر رہا ہے. تو یہ 3 انگلیاں کہہ رہے ہیں دیکھو دیکھو تو کیا کر رہا ہے. 3 انگلیاں اپنی طرف ہے، 1 انگلی اٹھانے میں 3 اپنی طرف آ رہی ہیں. تو یہ اپنے کو سمجھانے کی دعوت دے رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اپنے کو سمجھنے کی دعوت دے رہی ہے، وہ سمجھا رہی ہیں یہ انگلیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ امیر علیہ سنت برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر کمنٹس کے ذریعے سوالات بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مدنی مذاکرے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں، نمبرز پہ بھی کال کر کے سوال کر سکتے ہیں، SMS کے ذریعے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اور ہر سوال کا جواب یا ہر سوال بیان کرنا یہ بھی اس کے تحفظات ہوتے ہیں. تو آپ کو دعوت تو ملی سوال کرنے کی، جواب سوال نہ بیان کیا گیا تو اس میں ناراض نہیں ہونا. کہ بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب بیان کرنے سے ہوتے نہیں ہیں، جی ایسا ہی ہے. یا ہمارے مطلب پالیسی کے خلاف ہوتے ہیں، یا یہ چینلز کی جو مطلب پمرا ایک مطلب وہ ادارہ ہے اس کے دیے ہوئے تحفظات اور اصول کے خلاف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا کسی فرد کے خلاف ہوتے ہیں کہ اس کی عیب یا کوئی اس طرح کئی یعنی صورتیں ہوتی ہیں، یا خود سوال کی ریکارڈنگ ہی صحیح نہیں ہوتی. جی ایسا بھی ہے. ہاں تو اس لیے وہ کسی کا سوال نہ چلے تو ناراض نہ ہو، آپ مایوس بھی نہ ہو. مدنی چینل آپ کا اپنا ہے، لیکن اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے اس کے لیے آپ کا سوال رد ہونا یہ چھوٹا مسئلہ ہے نا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. محمد یونس ہیں فیس بک پیج پر یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی وجہ سے لڑائی سے رکا ہو اور نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد لڑائی کروں گا کسی وجہ سے، تو اس کا ایسی نیت کرنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ ارے یہ بھی خطرناک ہی ہے. تو اچھی نیت پر ثواب ملتا ہے، بری نیت ذرا بری ہی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ایسی نیت نہ کریں بلکہ درگزر سے کام لیں، معاف کر دیا کریں. خذ العفو، تو قرآن شریف کا حکم ہے، خذ العفو، اے محبوب معاف کر دو. معاف کرنا اختیار کرو، معاف کر دو، معافی دے دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ بہت صحیح مدنی پھول ہیں. یہ سوال بہت اچھا ہے.
نہیں میں چاہوں گا ایک ویڈیو کلپ ہم آپ کو دکھائیں گے, اچھا اے آئی سے بنا ہوا ہے, بہت زبردست, تھوڑا اسی تھوڑا ٹاپک سا پر ہے. اس ٹاپک پر, اور بہت آپ سے بہت اچھے مدنی پھول ملیں گے اس کے, واہ. بہت مزیدار ہے الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد اس کو چلائیں گے اچھا. انشاءاللہ, تاکہ اس سے اور زیادہ اچھی تربیت ہو جائے گی انشاءاللہ, اچھے مدنی پھول. انشاءاللہ الکریم ہے, موقع مناسب ہے, سوال ہوا ہے نا, لیکن اس شاید تھوڑا سا وہ ویورز کا بھی ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا وہ ٹائم. ابھی ویورز شپ زیادہ ہے. ٹھیک چلائیں گے. میں ویسے لیٹ ہوا ہوں, مجھے اس کا افسوس ہے. پنجاب دیہات, سندھ کے دیہات, یہ ابھی صبح کام دھندے میں ان کو جلدی یہ اٹھتے ہیں فجر میں, سحری میں اٹھتے ہوں گے, سو نہیں پاتے ہوں گے, بھاری تعداد ان کی ہوگی ایسی, تو اس لیے وہ وقت ہی وقت ہے سمجھو. جتنا ہم لیٹ کریں گے, کراچی کے کچھ مل جائیں گے, بڑے شہروں کے کچھ ملیں, لیکن اب ہر جگہ اب تراویح ختم, وہ چاگا واگا جو کرتے ہیں نا ریفریشمنٹ, وہ بھی پورا ہو گیا ہوگا, تو اب انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو رہا ہوگا. يا أنس هذه نظاراتها انكشفت سيارة. حماد، هل رأيت ماذا فعلت؟ ماذا؟ كنت أمزح فقط. حماد، هذا ليس مزاحا، أنت كسرت خاطره. ألم ترى كيف ترك اللعب وجلس وحده؟ لم أقصد أن أذيه، كنت أضحك فقط. أحيانا الضحك يؤلم أكثر من الضرب. كيف يمكنني إصلاح ما فعلته الآن؟ لحظة واحدة يا أنس، أعلم أن كلامه أوجعك. لماذا يسخر مني؟ أنا لا أؤذي أحدا. أشعر أنني مختلف وهذا يؤلمني. أنت لست مختلفا، بل أنت مميز بيننا، ولكن البكاء ليس حلا. لكن قد يؤلمني. هل أضحك عليه؟ سؤالكما ليس سهلا، والجواب الذي يطمئن القلوب ليس عندي، لكننا سنجده بإذن الله عند فضيلة الشيخ. نعم، أريد أن أصلح خطئي. بالطبع أنا أيضا أريد أن يهدأ قلبي. سيدي فضيلة الشيخ، كلمة قيلت على سبيل المزاح لكنها كسرت قلبا. حماد نادم ويريد إصلاح خطئه، وأنس حزين يكاد يدفع ألمه إلى الانتقام، فبماذا تنصحونهما؟ جزاكم الله خير الجزاء في الدنيا والآخرة. سیدی، مذاق میں کہی گئی ایک بات نے دل توڑ دیا ہے. حماد شرمندہ ہے اور اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے، اور انس دکھی ہے اور اس کا دکھ اسے بدلہ لینے پر اکسا رہا ہے. آپ ان دونوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں بہترین جزا دے. اللہ اکبر, ہے بڑا پیارا کلپ, واقعی پیارا ہے, زبردست. یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی, ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے ایسا, کہ مذاق اڑا دیتے ہیں, کبھی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ اس کے دل کو چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ دکھی ہو جاتا ہے, اور کہنے والا پھر بھی بعض اوقات ضد پہ آ جاتا ہے, میں نے کون سی ایسی بات کر دی ہے, رونے کی کیا بات تھی, لے رونے بیٹھ گیا, یہ بھی تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. تو اس طرح کچھ نہ کچھ وہ جوابات دیے جاتے ہیں. تو اب اس میں بتایا گیا کہ وہ جو جس نے شرارت یعنی اس کو ڈانٹا یا جو بھی اس کی مذاق کی, اس کے ساتھ مذاق کیا, تو وہ شرمندہ ہے اور یہ دکھی ہے. اب وہ شرمندہ ہے تو ذرا اس کو, جس نے ناحق کسی کا دل دکھایا ہے تو توبہ تو اس پر فرض ہے, توبہ بھی کرنی ہے, اور جس کا دل دکھایا ہے اسے معافی بھی مانگنی ہے, معافی مانگے. اور وہ جواد نام لکھا تھا غالباً اس کا, تو جواد معافی مانگے, حماد معافی مانگے, اور انس معاف کر دے. ویسے یہ نابالغ وہ کریکٹر ہیں, یہ تو نابالغ کا دل دکھانا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کہ نابالغ معاف نہیں کر سکتا, یہ بڑا. لیکن نابالغوں کو زیادہ جھاڑ جھپٹ ہوتی ہے, مار دھاڑ, اور نابالغوں پر کبھی باپ بھی مطلب یعنی کہ غصہ اتار رہا ہے, تو کبھی ماں بھی مطلب چیخ رہی ہے ناحق, نہ اس کو ڈرا رہی ہے, دھمکا رہی ہے ناحق. ضرورتاً دائرے کے اندر شریعت کے اس کو سزا دینا, ڈرانا وہ درست, بلا وجہ اس کو بعض اوقات ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ ہماری زر خرید ملک ہے, تو ایسا نہیں ہے, اس کا بھی حساب ہے. تو بچوں سے معاف کرانا یہ ہے مشکل,
کہ وہ بالغ ہو اس کا انتظار کرے، بالغ ہو تو پھر اب آپ کو بھی یاد ہو اور آپ اس سے معافی مانگیں. تو کم از کم ایسا تو کر لیں کہ نابالغ بچے کو اجتماعی طور پر بٹھا کر پھسلا کر کے میں نے جو بھی تجھے تکلیف دی، تیری چیزیں میں کھا گیا وغیرہ، کھا لیتے ہیں بعض وہ مٹھائی یہ وہ چیزیں کھلا کر کے وہ منہ کھولتے ہیں، تو بچہ اپنی ٹافی اس کی جو ملک ہے وہ بھی آپ کے منہ میں ڈال دے گا، تو ایک چک دے دے گا، تھوڑی سب اس کی اجازت ہے جبکہ ہے اس کی ملک. اچھا ملک کیسے ہوئی کماتے تو ہمیں بات آپ کی بھی درست ہے، لیکن باپ یا سرپرست جو بھی ہے، باپ نہ ہو تو ہے، وہ نابالغ بچے کی نیت سے جو چیز خریدے گا تو بھلے پیسے یہ دے رہا ہے، خرید یہ رہا ہے، لیکن ملک جو ہے یہ اس بچے کی ہو جائے گی. نابالغ بچہ اس کا اونر ہو جائے گا، مالک ہو جائے گا. اب یہ دوسرے کو نہیں دے سکتا. ہاں یہ کھا چکا، اب اس کو کھانا نہیں ہے اور یہ اس نے ڈال دی کہ اب نہیں چاہیے مجھے، اب یہ ضائع ہو جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی کھا لے. ورنہ اگر یہ ضائع ہونے کی نہیں ہے کہ یہ بعد میں مانگے گا، بعض بچے ہوتے ہیں کہ بھوک پہ جی بھر گیا تو ہٹا دیں گے، نہیں کھاتا، تو آپ اس کو سنبھال کر کے فریج میں رکھ دیں، بعد میں اس کو دیں تو خوشی خوشی کھا لے گا. تو وہ اسی چیز کے جو اس کے اب کام کی ہی نہیں ہے، کھائے گا ہی نہیں، یہ پھینک دیا اس نے، ڈال دیا نہیں، تو کوئی بھی کھا لے، یہ خیال رکھنا ہے. تو بہرحال لیکن نابالغ بچہ معاف نہیں کر سکتا. اس اے آئی کے ذریعے جو آپ نے خاکہ دیکھا ہم نے، تو اس میں یہ بچے ہیں، تو بچہ انس جو ہے وہ معاف تو نہیں کر سکتا، لیکن ہم سمجھانے کے لیے کہہ دوں گے معاف مانگنا، معافی مانگنا، اس معاف کرنا، یہ بچہ بھی سیکھ لے، مطلب معاف کروں، معاف کر دیا، تاکہ اس کی معاف کرنے کی عادت پڑے بڑا ہو کر. بچوں کا کبھی دل نہیں دکھانا، بڑوں کا بھی نہیں دکھانا، لیکن بچوں کا کیا، بچہ یہ کیا کر لے گا یار، کس کو بولے گا، بھول جائے گا، نہیں بھولتا، بھول گیا تو کیا ہوا، اللہ تو نہیں بھولتا نا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا، کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی، حدیث پاک ہے، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. تو یہ معتکفین میں بھی ایسا ہوتا ہوگا کبھی کہ کسی کی کوئی انبن ہو جاتی ہوگی، اتنے سارے ہیں نا، ہزاروں ہیں، سب کا ذہن تو بنا ہوا نہیں ہوتا، نئے نئے کے تاثرات دے رہے ہیں، ہم پہلی بار آئے ہوئے، تو یہ بات ہو سکتا ہے کہ یا تو مذہبی ذہن ہوگا اور پہلی بار آنے کے باوجود بہت کچھ یعنی کہ ذہن بن چکا ہوگا پہلے سے، ماحول ایسا اس کو مل چکا ہوگا، ورنہ بالکل کوڑا کاٹ جو ہوتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں پتا جس کو، تو اب اس کے لیے یہ رسک زیادہ ہوتا ہے. یا بعد عرصہ ہو گیا ہوتا ہے لیکن فطرت ہوتی ہے غصے کی، تو وہ ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو کہہ بھی دیں، کوئی ایسا اس کے ساتھ ہو جائے کچھ ناراضی والا معاملہ، یا اس کو غصہ آ جائے تو مسجد میں اعتکاف ہے نا، ابھی تو کچھ نہیں بولتا، باہر تو نکلے گا نا، چاند رات کو تو نکلے گا نا باہر، پھر دیکھ لینا، چھوڑوں گا نہیں تیرے کو. تو یہ نہیں کرنے کا، معاف کرتے رہے، بھلے اس نے ناحق دل دکھایا ہو تب بھی معاف کرنا ہی آپ کے حق میں بہتر، اور اس کے حق میں بہتر کس طرح اس کی اصلاح کی صورت زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اور آپ اگر یوں کہیں دھمکی دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ سے زیادہ پاورفل ہو، کیونکہ اب یہ طرح طرح کے عیسائی بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ظاہر کہ اپنے کو لگتا ہے کہ یہ بالکل بھولا والا سیدھا سادہ، لیکن بعض اوقات تو آپ میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سب سمجھتے ہوں گے. تو ہمارا لے کے اس طرح کسی سے بگاڑے نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی خود بگڑی مزید بگڑ جائے، تو اللہ پاک کے لیے معاف کر دیں تو انشاءاللہ پھر بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا علی یا علی یا علی یا علی. میرا نام علی ہے. My name is علی. میرا نام محمد علی ہے.
عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی خائف کبریا مرتضی مرتضی متقی پارسا مرتضی مرتضی. میرا نام علی ہے. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. انما الاعمال بالنیات عمل تدل نیت پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک دین آسان ہے. مفتی احمد یار خان نویمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف کی کثرت موت و زندگی کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہے. میرے صاحب یا نبی جنتی جنتی یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا پیارا انداز ہمارے مدنی چینل کے مدنی مذاکرے کی مجلس نے انداز اختیار کیا. علی علی ہوتا ہے یقین مانو مجھے 21 سیر خون بڑھ جاتا ہے میرا. تو ذکر علی میں مزہ آتا ہے. ہمیں محبت ہے اہل بیت سے, سارے صحابہ سے محبت ہے. مولا علی بھی تو صحابی ہیں نا الحمدللہ, صحابی ہیں اور ان کی آل اولاد صحابی. حسنین کریمین ہیں دونوں صحابہ. پھر ان کے دونوں صحابے کی امی جان بھی صحابیہ. تمہارا لے کے مزہ آتا ہے. میرا نام علی ہے, میرا نام علی ہے, میرا نام بھی علی ہے, میرا نام غلام علی ہے. ہم غلامان علی ہیں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیس بک پیج پر یہ سوال موصول ہوا ہے, کہہ رہے ہیں کیا ننگے سر تلاوت قرآن کر سکتے ہیں بغیر ٹوپی کے؟ جب نماز بھی ہو جاتی ہے ننگے سر تو تلاوت بھی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جتنا ادب کریں گے نا اتنا بہتر ہے. جیسے کہ تلاوت قرآن کے لیے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے, دو زانو بیٹھے, جس طرح تحیاتوں میں نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے اور جھوم کر پڑھے. اور حدیث پاک میں ہے کہ قرآن حزن یعنی غم کے ساتھ اترا ہے, تو اس کو پڑھے بھی غم سے. تو رونے ایسی صورت بنا کر, مسکین صورت بنا کر رونا آئے تو رو لے کہ میرے رب کا کلام ہے. تو اس طرح اگر تلاوت کرے گا تو اس کا تو کچھ لطف ہی اور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. باوضو بھی ہو, لیکن بے وضو بھی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے. ادب وہی گزار جو میں نے, تو اس میں باوضو بھی ہو, قبلہ رو ہو, دو زانو ہو. دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ آنکھوں سے دیکھنا میرے رب کے کلام کو, یہ بھی عبادت ہے. اس میں ریا کا چانس تھوڑا کم ہے. زبانی پڑھے جائے گا نا پڑھ 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 حافظ صاحب ہے. اگر اس نیت سے زبانی پڑھتا ہے کہ نہیں ہٹاؤ میرے کو یاد ہے, اس نیت سے کہ لوگ بولیں گے یار, تو یہ پھر خطرناک. پھر دیکھ کر ہی پڑھنا چاہیے نفس کی کاٹ کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ آج میں نے 1000 بار درود پاک مکمل کرنا ہے, آپ اپنا بتائیں. ہیں بس 1000 بار درود پاک؟ میرا تو آج قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. ہے اتنی جلدی؟ ابھی 3 دن پہلے ہی تو قرآن پاک شروع کیا تھا آپ نے. آپ میری طرح تیز نہیں پڑھ سکتے. اس رمضان شریف میں ناصر بھائی سے زیادہ قرآن پاک ختم کروں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کر رہے ہیں یاسر بھائی؟ باہر آئے نا. نہیں آپ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گا، میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں. اس رمضان شریف میں تو میری ایک بھی تراویح نہیں چھٹی. ہے کیا ہو گیا ناصر بھائی؟ کتنی تراویح کی نمازیں تو آپ نظر ہی نہیں آئے. میں نے مکمل تراویح کی نمازیں پڑھی ہیں. اور رکعتیں چھوڑ چھوڑ کے کون پڑھتا ہے تراویح؟ اب مجھے کیا پتا، وہ تو آپ کو پتا ہوگا. ایک منٹ رکیں آپ دونوں. جس طرح آپ دونوں یہ عبادات میں ریس لگا رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کی یہ عبادات قبول بھی ہوں گی. کیوں بھائی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ پاک کا کام ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر عبادات تو رضا الہی کے لیے ہونی چاہیے نا، نہ کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے. بہت محنت سے نیکیاں کی ہیں ہم نے. اب اگر میں کسی سے آگے نکل جاتا ہوں تو اس میں خرابی کیا ہے؟ پر مجھے یہ انداز سمجھ نہیں آ رہا یاسر بھائی. چلیں یہ میں امیر اہل سنت سے پوچھ لیتا ہوں. پیارے امیر اہل سنت، یہ بتائیے کہ کیا عبادات میں اس طرح کمپٹیشن کرنے پر ثواب ملے گا؟ اللہ اکبر. اب جو انداز بتایا وہ تو درست نہیں اگر ایسا کرتے ہیں تو، ورنہ عبادت میں مسابقت تو ہو سکتی ہے، کمپٹیشن. جیسے کہ میں 1000 درود شریف پڑھوں گا، میں 1200 پڑھوں گا، تو وہ بولے میں 1500 پڑھوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسابقت تو حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے، مل جائے نا حدیث پاک. فاستبقوا الخیرات، ہاں یہ آیت قرآنی وہ بھیج دیں میرے کو. یہ سبقت، نیکیوں پر ایک دوسرے سے لے جانا، یہ اچھا کام ہے، جبکہ مقصد ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، اور دوسرے کی تذلیل نہ ہو، اس کو نیچا نہ دکھانا ہو. تو اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ایک دوسرے سے اوپر ہو جانا عبادت میں، یہ اچھا ہے. بلکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148، فاستبقوا الخیرات، ترجمہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس کی شرح تفسیر، یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھائی گئی ہے کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ اس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے کا سامان ہے اور فنا ہونے والی کمائی ہے. جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں. جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے، تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور یہ مشہور واقعہ ہے زرقانی شریف میں. تو یوں صحابہ کرام جو ہیں یہ ایک دوسرے پر سبقت یا کمپٹیشن اس معاملے میں کرتے رہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک اقبال کا شعر بھی ہے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. گھر میں کیا چھوڑے، صدیق اکبر کو جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر میں کیا چھوڑے، تو بولا میں اللہ اور رسول کو چھوڑ آیا ہوں. یہ محاورہ ہے، اللہ اور مطلب بس یار اللہ ہی اللہ ہے. غربت کے ٹائم پر بعض اوقات لوگ بولتے ہیں تو یہ کہ میرے بعد جب مجھے اللہ اور رسول کی حمایت حاصل ہے تو اب دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو میرا کیا بگڑے گا. تو صدیق اکبر نے سارا مال راہ خدا میں صرف کیا، بلکہ یہاں تک کہ اپنے لباس میں بھی وہ
یہ تاریخ الخلفاء میں کہ کانٹے لگا لیے تھے بٹن کی جگہ. بہرحال آگے بھی ہے کچھ. تو ان فرشتوں نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا. یہ اس روایت میں یہ بھی ہے. تاریخ الخلفاء میں روایت پڑھی تھی میں نے. تو بہرحال یہ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان مسابقت کرتے تھے نیکیوں میں, کمپٹیشن کرتے تھے, لیکن وہی کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور برتری جتانے اور دل دکھانے اور ریاکاری کرنے وغیرہ کی وہاں تصور, وہاں کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. ہم اگر کسی سے اس طرح کمپٹیشن کریں تو اپنی نیت پر غور کر لیں. صحابہ کرام علیہم رضوان میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوئی. بحث ہوتی, ہر کوئی کہتا کہ میں شرکت کروں گا, تم گھر پر رہو. حتیٰ کہ معذور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہتے. اور یہ عمرو بن جموح کا واقعہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں, ہاں غزوہ احد میں پاؤں سے معذور تھے اور وہ بھی اس طرح گئے اور جام شہادت نوش کیا انہوں نے. تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں کہ لنگڑاتے ہوئے چل رہے. تو یہ ان کی فضیلت کا بیان ہے. ورنہ جنت میں حقیقت میں کوئی لنگڑا, لولا, لنجا, نابینا نہیں ہوگا. یہ غالباً یہ ہے نا فضیلت ہے, مطلب آپ فضیلت کے باب میں کہ دلچسپ انداز کہ یہ بھی پہنچ گیا جنت میں. تو یہ مطلب حقیقت میں تو جنت میں قیامت کے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ ہے نا سب سے پہلے داخل ہوں گے نا جنت میں, پھر درجہ بدرجہ. تو غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے, غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے. یہ سورہ توبہ آیت نمبر 92 آیت ہے. ہاں اچھا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتے تو دوسرے پوری رات, ایک اگر تہائی قرآن کی تلاوت کرتے 1/3 قرآن شریف ایک دن میں پڑھ لیتے تو دوسرے آدھے قرآن کی. تو یوں ان میں کمپٹیشن وغیرہ مخلصین تھے, دکھاوے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دعائے خاتم النبیین. ایک بار اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی, اللہم استجب لسعد اذا دعاک, یعنی اے اللہ سعد جب بھی تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت کچھ یوں ظاہر ہوئی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے لوگوں میں بہت مشہور ہو گئے. آپ کسی کے حق میں دعا کرتے یا کسی کے خلاف, آپ کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کا ایک مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اولاد کے نابالغ ہونے کی بنا پر اپنے لیے درازی عمر کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے شرف قبولیت عطا فرمایا. جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یوں دعا فرمائی, اے اللہ میری اولاد ابھی چھوٹی ہے, مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا یوں قبول ہوئی کہ اس دعا کے بعد مزید 20 سال تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. আমি মাইনুদ্দিন মুরাদ বলছি চট্টগ্রাম থেকে। আমিরে আহলে সুন্নতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, অলসতার কারণে তারাবির নামাজ না পড়া কেমন, এতে কি গুনাহ হবে? بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. میں معین الدین مراد چٹاگانگ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا سوال ہے کہ غفلت کی وجہ سے نماز تراویح نہ پڑھنا کیسا؟ کیا ایسا کرنے سے گناہ ہوگا؟ تراویح سنت المؤکدہ ہے, ہر فرد پر سنت موقدہ ہے.
تو اگر ایک آدھ بار تراویح نہیں پڑھی تو برا کیا، اگر بار بار تراویح نہیں پڑھے گا تو پھر گناہ گار ہوگا. اس کے لیے غفلت نہیں کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. اور پھر عام لوگ تراویح عشاء کی نماز کو بولتے ہیں. عشاء کے فرض بھی تو ساتھ میں جاتے ہیں. جو تراویح نہیں پڑھتا وہ عام طور پہ عشاء پڑھتی ہی نہیں ہے. تو پھر عشاء تو فرض چھوٹا، ایک ہی بار میں وہ سخت گناہ گار ہو گیا. وطر واجب ہیں، وطر بھی پھر چھوٹے، تو وطر بھی تراویح سے تو زیادہ ہوا نا، کہ ایک بار بھی چھوڑیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے تراویح وطر. تو یوں مطلب یہ عام طور پہ رمضان کریم میں عشاء کی نماز کو لوگ بولتے ہیں تراویح، تو نے کتنی تراویح پڑھی، تو نے کتنی، تو وہ ساتھ میں عشاء بھی جو کم پڑھ رہے تو عشاء بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وطر بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے. ایسے ہی ہوتا ہوگا ظاہر ہے کہ خالی فرض پڑھ لے وطر پڑھ لے، ایسا خوف خدا والا ہو تو تراویح کا کو چھوڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل، جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب. جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب. تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے. یا خدا تجھ سے نہیں بیٹا، میرا روزہ ہے، میں کافی عرصے سے روزے رکھ رہا ہوں، ڈرپ لگوا کر اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. بیٹا روزے کے بعد لگوا لینا، مجھے ابھی گھر لے چلو. دادا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے آپ کی حالت نازک ہے، اگر آپ کو ابھی بلڈ نہ لگوایا تو بیماری مزید بڑھ جائے گی. یا خدا تجھ سے میری دعا. بابا جی، علماء اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ جب شریعت اجازت دے تو خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگوں، آپ کے سوال کا جواب امیر اہل سنت سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے، کیا بزرگ تھیلیسیمیا کے مریض روزے کی حالت میں خون لگوا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر ضروری ہے تو خون لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ نس میں جائے گا. نس کا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، ڈرپ بھی لگا سکتے ہیں، تو اس طرح خون بھی چڑھا سکتے ہیں. خون چڑھانے سے یا ڈرپ لگانے سے یا نس کا انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، ضرور کی قید نہیں ہے. خون لگوانا جب ضروری ہو تب خون لگوائے، یہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال خون لگوانے، خون چڑھانے، ڈرپ لگوانے اور نس کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بلال عرض کر رہا ہوں فیصل آباد سے. امیر وسلم، آپ کے بارے میں سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مبارک ایام جیسے 11ویں شریف، بڑی 12ویں شریف یا رمضان کی دنوں میں انتقال کرتے تو کیا ان مبارک ایام کا اس کی برکتیں انتقال کرنے والوں کو ملتی ہیں؟ جواب ارشاد فرمائیے. رمضان کریم میں پورے مہینے میں جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور نکیر منکر نکیر کے سوالات والی آزمائش ان کے ساتھ پیش نہیں آئے گی. یہ مطلب روایتوں میں اس طرح. اور عذاب قبر، قبر کے امتحان سے، فتنہ قبر سے بچے. تو امتحان، فتنہ یا امتحان مراد ہے، فتنے سے بچے، قبر کے فتنے سے بچے گا.
تو 11ویں شریف ہوئی 12ویں شریف ہوئی تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہم لوگ عقیدت میں کہتے ہیں کہ تو اور خوش نصیب ہے، لیکن یہ کہ روایت ہونی چاہیے کہ 11ویں کو فوت ہوگا تو کیا ہی فضیلت ملے گی، کہ جو حدیثوں میں آیا وہ ویلڈ ہوتا ہے۔ رمضان کریم میں فوت ہونے والے کے لیے حدیثوں میں جمعہ کو انتقال کرنے والوں کے لیے بھی حدیثوں میں فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت عرفہ یعنی 9 ذی الحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک تو رمضان کی موت کا تذکرہ، دوسرا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جس دن حج ہوتا ہے اس میں موت کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی جنت میں، اور جس کی موت صدقہ دینے، اس میں کوئی ٹائم دن رات کچھ نہیں، مطلقاً ہے، تو اللہ کی راہ میں دیتے وقت کو جنت فوت ہو گیا وہ بھی جنت میں، تو راہ خدا میں دینے کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ فیضان رمضان مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کے پیج نمبر 55 سے میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انبیاء کے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے، روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ پاک اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بھی اسی حوالے سے فیضان رمضان میں 55 پیج نمبر 55 صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صدقہ فطر برائے پاکستان 2026 گندم کا آٹا چکی والا 300 جو 1100، کھجور 2600 اور اجوا کھجور 19200، کشمش 7200۔ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی مارکیٹ ریٹ اور کرنسی کے حساب سے صدقہ فطر ادا کیجیے۔ اپنا صدقہ فطر اپنی دعوت اسلامی کو دیجیے اور نیکی کے کاموں میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ماشاء اللہ۔ یہ حمزہ بیٹے، وہ پہلے آپ وہ اجوا کا تذکرہ کرتے نا، اجوا شریف مدینی کی کھجور ہے، وہ مدینے میں پیدا ہوتی ہے، اور دنیا کی سب سے بہترین کھجور اجوا ہے۔ یہ اپنے اس کا ہے اے آئی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، میں نے ایک سٹوری میں ایک عجیب و غریب مخلوق کے بارے میں پڑھا ہے، میں تو پریشان ہی ہو کر رہ گیا۔ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ انسانوں میں سے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہیں؟ یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں کہاں ہیں؟ ہم نے سن رکھا ہے کہ قیامت کے قریب یہ نکلیں گے اور زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ہاں، یاجوج ماجوج کا تو قرآن کریم میں ذکر ہے، آیت پڑھ۔ یہ 2 مقامات پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو سورہ کہف میں جب حضرت سیدنا ذوالقرنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیسرا سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو وہاں کی قوم نے کہا کہ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج جو ہے وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے ان سے کوئی رکاوٹ بنا دیں، تو انہوں نے پھر سد سکندری دیوار بنائی۔ تو یہاں پر تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الانبیاء میں بھی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے کہ جب وقت آئے گا تو پھر وہ ہر اونچی جگہ سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ تفسیر خازن میں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں،
इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे। यहाँ के बाहर के मौसम में निकलते थे तो खेतियाँ और सब्ज़े सब खा जाते थे, और दरिंदों, वहशी जानवरों, सांपों और बिच्छुओं तक को खा जाते। हज़रत ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने इनकी शिकायत की कि वो ज़मीन में फसाद मचाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपके लिए इस बात पर कुछ माल मुकर्रर कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें ताकि वो हम तक ना पहुंच सकें, और हम इनके शरो ईज़ा, हम इनकी तकलीफ़ दही से महफूज रहें, कि वो हमें उनकी तकलीफ़ से हम बचे रहें। तो यहाँ तक खाजिन की इबारत पूरी हुई। तो बाद कत्ल दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं। तो खैर दीवार तो इनको सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने बना दी थी, और इसका भी कुरान करीम में तज़किरा है। और यहाँ तक कि अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं मांगने का जो कॉन्सेप्ट है ना बाद लोगों का, तो उसको हम मिसाल देते हैं कि हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया लोगों से, अईनूनी बेक़ुव्वा, ताकत के साथ मेरी मदद करो। तो खैर वो जब दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर देंगे, ये बात की बात है, तो कत्ल कर देंगे तो हुक्म इलाही हुआ कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाओ, इसलिए कि कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर किए जाएंगे जिनसे लड़ने की किसी को ताकत नहीं। मुसलमानों के कोहे तूर पर जाने के बाद याजूज माजूज ज़ाहिर होंगे, इस कदर ज़्यादा होंगे कि इनकी पहली जमात बुहैरा तबरिया पर, जिसका तूल लंबाई 10 मील होगा, जब गुजरेगी उस जगह से तो उसका पानी पीकर इस तरह सुखा देगी कि दूसरी जमात बाद वाली जब आएगी तो कहेगी कि यहाँ कभी पानी था। हज़रत सैयदना ईसा रुहुल्लाह अला नबीजना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हमराइयों के साथ दुआ फरमाएंगे, अल्लाह पाक उनकी गर्दनों में, याजूज माजूज की गर्दनों में एक किस्म के कीड़े पैदा कर देगा कि एक दम में वो सब के सब मर जाएंगे। अच्छा, याजूज माजूज कहाँ हैं, इसके मुतालिक तफसीर रुहुल मानी 8वीं जिल्द में कुछ इस तरह है, ये ज़मीन के किसी ऐसे मकाम पर है जिसे हम नहीं जानते। ज़मीन में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अभी तक नामालूम है। मुमकिन है कि हमारे और इस मकाम के दरमियान बहुत बड़े समुंदर हाइल हों। ये दावा कि तमाम खुश्की और समुंदरों का मुकम्मल तौर पर जायज़ा ले लिया गया है, ये तस्लीम शुदा नहीं। अक्ल अब भी इस बात को मुमकिन मानती है कि समुंदर में भी कोई ऐसी ज़मीन हो। खुद ये मदनी चैनल पर भी कुछ अर्से पहले एक प्रोग्राम चला था, तो उसमें एक जंगल का तस्करा था, एमाज़ोन जंगल जो है, उस दर न साइंस पहुंची है न इंसान पहुंचा है, न सूरज इंसान पहुंच गया। अच्छा, पूरा इतना बड़ा है वो। हाँ, अच्छा, एमाज़ोन एक जंगल है दुनिया में कि जिस तक मतलब ये कि जिसकी पूरी मालूमात इंसान नहीं कर पाया। शायद वहाँ सूरज की किरण भी नहीं जाती, तो उस तरह के मकामात हैं कि सूरज की किरण जाती नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। वो तरह तरह की मखलूक उसमें आबाद है, उनका भी इदराक नहीं कर सकी साइंस की कौन कौन सी है। इस तरह की मालूमात मतलब ये कि वो ग़ालिबन नेट पर मिल सकती होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सद्दे सिकंदरी है ना ये याजूज माजूज। हज़रत सिकंदर ज़ुल्क़रनैन रहमतुल्लाह अलैह बड़े नेक बुज़ुर्ग थे, तो इन्होंने वो दीवार कायम की और याजूज माजूज का रास्ता ये उधर रह गए, दीवार के पीछे बंद हो गया। अब ये रोज़ आते हैं, इसको चाटते हैं दीवार को कि हम बाहर निकलें बाहर निकलें।
تو روز چاٹتے ہیں. جب دوبارہ آتے ہیں دوسرے دن تو دیوار جتنا چاٹا تھا وہ سب ان کی محنت پر پانی پھر چکا ہوتا ہے, دیوار ویسی کی ویسی ہوتی ہے. ایک بار جب یہ دیوار چاٹ کر فارغ ہوں گے کہ اب صبح کرنا ہے اس طرح, تو انہوں کا انشاءاللہ اب صبح کریں گے انشاءاللہ کی برکت سے. اب وہ دیوار مکمل نہیں ہوتا, پھر یہ انہوں نے چاٹنا شروع کیا یہاں تک کہ مطلب وہ دیوار جو تھی وہ گر گئی اور یہ گر جائے گی, دیوار گر جائے گی اور یہ باہر نکل آئیں گے اور تباہی مچائیں گے انشاءاللہ. ہم تو بولتے ہی نہیں انشاءاللہ, ہم کو سب فائنل اور کنفرم پتہ ہوتا ہے. آئندہ کی بات کے لیے تو انشاءاللہ بولنا سنت ہے آئندہ کی بات کے لیے. تو جب بھی کوئی آئندہ کی بات ہو, میں کل بھی مدنی مذاکرے میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. ابھی تو نکلا نا منہ سے, پتہ نہیں کل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا, یا ختم ہونے کے بعد نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. میں انشاءاللہ الکریم تہجد بھی آج پڑھوں گا, اشراق اور چاش بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. ہاں تو یہ اللہ کرے عادت پڑ جائے, اللہ نے چاہا تو وہ نہیں ہونا ہوگا تو بھی انشاءاللہ الکریم انشاءاللہ کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ ترکیب بن جائے ہماری, ورنہ سستی گھیر لے اور نیند چڑھی رہے اور تہجد خواب میں بھی ادا ہونے کی سعادت نہ ملے, غفلت کی چادر تلے. تو یہ اعتکاف میں 10 دن, اب تو 8 دن رہ گئے ہے نا, تو یہ بس جو کرنا ہے کر لیں. خوب تہجد, اشراق, چاش, جماعت ایک نہ چھوٹے. ہاں یہ اس میں مسابقت ہو نا کہ میری کوئی تہجد ابھی تک نہیں چھوٹی, تو بولا میری تو اشراق بھی نہیں چھوٹی, تو بولے میری تو عوامین بھی نہیں گئی. اس طرح ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, کمپٹیشن. میں تو سارے نفلیاں پڑھوں گا انشاءاللہ, اور اعتکاف میں ایک پورا ختم قرآن بھی کروں گا, اور اس طرح کی مطلب مسابقت ہو. تو وہ بولے میں 2 کروں گا, تو 2 بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو سکتے ہیں. ہے مطلب ظاہر کام بہت ہے اس میں, صحیح بھی پڑھنا ہے. ویسے تو وہ جو امیٹیٹ اس میں ہوتا ہے نا اے آئی میں, وہ تو خالی ہاتھ پھیر رہا تھا, منہ بند کر کے دکھایا تھا. یہ بھی اس کے سوال میں اس کا کچھ نہیں آیا, لیکن یہ کہ وہ تلاوت کر نہیں رہا تھا. شاید اس کا سوال بھی ہوتا نا کہ کیا اس طرح تلاوت کرنی چاہیے, تو پھر اس پر بھی کچھ عرض کرتا ہوں, اس طرح تلاوت نہیں ہوتی. گونگا کرے وہ الگ بات ہے, تو پھر بتایا جائے کہ بھئی گونگا دکھایا گیا ہے اے آئی کے ذریعے کہ وہ بھی اس طرح تلاوت کیا کرے. میاں بیوی کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے, وہ ٹاپک ہے آج ہمارا. اور مسعود بھائی آپ کی کال آ رہی ہے. ارے چھوڑے یار, آپ بولیں. لے لیں, ریسیو کر. ارے چھوڑے, میں کہہ رہا ہوں آپ سے لے لیں بات کر لیں نا. ارے بھائی منع کیا تھا نا مجھے کال نہیں کرنا, بزی ہوں میں. بولو کیا کام ہے. پھر وہی سوال, روز ایک سوال, کیا پکے گا. ابے بھائی میں کوئی باورچی تھوڑی ہوں, جو دل کرے پکا لو. کوئی چیز نہیں ہے تو بتا دو, میں لے آؤں گا. چلو رکھو ابھی فون. جی مسعود بھائی, میں نے کال ریسیو کرنے کو کہا, معذرت آپ کو میری وجہ سے غصہ آ گیا. یار آپ کو میں کہہ رہا تھا فون نہیں اٹھانا ہے, آپ زبردستی لگے ہوئے. میں نے کہا اٹھایا بھائی, بھائی وائف کی کال تھی, وہ پوچھ رہے کیا پکاؤں, تو آپ بتا دو یار. ایک ہی سوال روز پوچھا ہے نا کہ ایک ہی سوال روز میں کوئی ماسٹر شیف لگا ہوا ہوں یہاں پہ. میں نے کہا ایک لسٹ بنا لو, اس میں سے بنا لو جو بنانا ہے روزانہ دیکھ کے. مجھ سے نہیں پوچھو, جو مجھے کھانا ہوگا میں بتا دوں گا, یہ بنا لو. آپ کو ہی فون کرے گا نا, گھر والا اور کسی اور کو کرے گا. یار ہر آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد پھر فون. ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں دوبارہ آئے گا. ہو سکتا ہے آپ کی فکر ہو رہی ہو, اس پر نہیں اٹھا رہا تھا میں, آپ دیکھ لینا پھر آئے گا. خدا نہ خاصہ کوئی ایمرجنسی ہو اور آپ نہ اٹھائیں. یار ایمرجنسی اتنے دنوں میں نہیں کبھی ہوئی, اب کہاں سے ایمرجنسی ہوگی. لیکن وہ رویہ جو تھا نا وہ دیکھیں آپ. اچھا میں رکھ دیتا ہوں, نہیں کر رہا. نہیں فیملی سے اس طرح بات نہیں کرے. یہ دیکھو یہ آ گئی دوبارہ. تو کیا دیکھنا ہو سکتا ہے کوئی بات دوبارہ کر لیتا ہوں. لیکن غصہ جی غصہ نہیں کریے گا, بری بات ہوتی ہے. ابھی 5 منٹ پہلے بات ہوئی ہے, جو مرضی پکا لو. اب تم پوچھ رہے ہو کب آؤ گے. سارے کام چھوڑ کے میں گھر آ جاؤں, سب کام چھوڑ کے گھر آ جاؤں گا. آ جائیں گے, ابھی کام تو نپٹا لیں, یا گھر ہی بیٹھے رہیں تمہارے پاس. رکھو فون ابھی.
آپ بولے تھے ایمرجنسی. بھائی اتنا غصہ بھی اچھا نہیں ہے, طریقے سے بات کر لیں. مجھے یہ بتائیں شہزاد بھائی, میں ایک دفعہ مارکیٹ لے گیا, جو آپ لوگ مجھے کہہ رہے ہو نا اتنی بدتمیزی سے میں بات کر رہا ہوں, میں مارکیٹ لے گیا کہ بھائی چلو ان کی مرضی کی ان کو شاپنگ کرا دیں. 400 دکانیں گھمانے کے بعد ان کو سور سمجھ نہیں آیا کہ اب مجھے فلاں مارکیٹ لے کے چلو. 400 کیا 4000 دکانیں بھی گھمانی پڑے تو گھما لیں گے بھائی, محبت ہے نا, وائف ہے ہماری. 400 نہیں گھمائے آپ, یہ 4000 دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ الگ ٹائپ کے ہیں, میں الگ ٹائپ کا ہوں. بھائی آپ 4000 دکانیں گھومے, مجھے شوق نہیں ہے. بھائی میں بیوی کو کیوں ناراض کروں؟ ہم بھی ناراض نہیں کرتے, پر مرضی ہماری. بھائی آپ ان سے پوچھ ہی نہیں رہے سختی کرنے کی کیا وجہ, اگر آپ نرمی کریں گے تو کیا ہوگا؟ بیوی کیا یہ کوئی سختی نہیں مارے گی. مرد کا نا ایک روب ہوتا ہے, ان کے اندر وہ روب مجھے نظر نہیں آیا. بھائی بات یہ کہ آپ جب گھر میں جائیں روب نظر آنا چاہیے, یہ تھوڑی کہ آپ ڈانٹ شور شرابہ کریں گے, غصہ کریں گے. لمٹ میں رکھے نا, آپ کی طرح تھوڑی ہے. بھائی آپ وائف کو گھر پہ جائے تو ہے نا, بیوی کام میں لگ جائے, بچے پلنگ کے نیچے اتنی اجازت. بھائی نہیں بھائی دیکھیں اتنی ہو کہ جہاں وائف سے مشورہ کرنا, جہاں ان کی بات سننی ہے وہاں سنیں, مشورہ بھی کریں, اور فیصلہ تو آپ نے لینا ہے نا. چلیں اب ہے نا ایک کام کرتے ہیں, ہمارے شیخ سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تو پلیز شیخ اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط. اللہ اکبر, یہ تو بیوی کو میکے بھیجنے والا انداز ہے, پھر وہ میکے کا چکر لگائے گا. جو ایسا انداز رکھے گا تو بیوی کو میکے بھیجنے والا انداز ہے, پھر چکر لگائے گا. کیا ہو, پھر ہم لوگوں کے پاس آئے گا کہ دعا کر دو گے. تو اس سے بہتر نہیں کہ اپنے اخلاق اچھے کر لیں. اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو, اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, مومن کا تعلق خالق یعنی اللہ سے ہے. خالق یعنی پیدا کرنے والے, بنانے والے اللہ سے بھی ہے. مخلوق یعنی بندوں سے بھی ہے جو پیدا کیے گئے. خالق سے عبادات کا تعلق ہے, مخلوق سے معاملات کا. عبادات درست کرنا آسان ہے, مگر معاملات کا سنبھالنا بہت مشکل ہے. اسی لیے یہاں خلیق شخص کو کامل ایمان والا قرار دیا. جو با اخلاق ہے اس کا ایمان کامل, مکمل, کمپلیٹ ہے. پھر اجنبی لوگوں سے کبھی کبھی واسطہ بڑھتا ہے, مگر گھر والوں سے ہر وقت تعلق رہتا ہے. ان سے اچھا برتاؤ کرنا, گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرنا بڑا کمال ہے. اسلام مکمل انسانیت سکھاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا, بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرنے کے بارے میں فرمایا. مسلمانوں میں بڑے کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا اور اپنے گھر والوں پر مہربان ہو. تو بہرحال یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہمیں مطلب دینے کے بہت کچھ بتا رہی ہیں, اور سب کچھ بتا رہی ہیں کہ بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. تو حسن اخلاق والا, نرمی کی جائے اس کے ساتھ. اب جیسے یہ تو خیر فرضی خاکہ ہے, اور وہ پوچھ رہی ہے, اللہ کرے مطلب یہ ایسی پوچھنے والی بیوی بن جائے تو جھگڑے ختم ہو جائیں. پوچھ رہی ہے تو پھر تو یہ تو آپ کی عزت افزائی ہے نا. یہ پوچھ رہی ہے میں کیا بناؤں, تو اس میں غصہ کرنا تو کوئی تک ہی نہیں ہے. اب یہ الگ بات ہے کہہ دو کہ آپ کی جو مرضی آئے بنا لو, تو جھگڑا ختم ہو گیا. جھگڑا شروع ہی نہیں ہوا نا, بلکہ وہ ایسی عورت اچھی ہے جو اپنے شوہر کی رضامندی حاصل کرتی رہے, اور ضرورتاً اس کو پوچھ کر مشورے سے ترکیب بنائے. یا گھر کے کھانوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں سے, یہ کیوں پکا لیا, وہ کیوں نہیں پکایا, نمک مرچ یہ وہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں گھروں میں. بعض ایسے مرد ہوتے ہیں
असल जो ज़्यादा घर पे रहेंगे ना तो वो ऐसे धंधे करते होंगे। अब आजकल ऑनलाइन कारोबार है, तो घर में पड़े रहना है और मोबाइल फ़ोन पर लगे रहना है। तो अब जब घर में पड़ा रहेगा तो बार बार वो खाने की भी तरकीब बनती रहेगी, ये पका दो, वो पका दो, ज़रा वो गर्म कर दो, वो ठंडा कर दो। तो ये इसमें भी ज़ाहिर है कि बीवी परेशान हो जाएगी ना, तो ये करता रहेगा। और वही कि ये क्यों बनाया, अभी थोड़ा और इसको यूँ करो, तो देखो ये जल रहा है, जल्दी जल्दी। अब वो फिर सारी बीवी तंग आ जाएगी, हो सकता है बोल देगा भाई आप पका लो, मुझे जैसा आता है मैं पका रही हूँ। तो ये घर में तो पड़ा रहना, मर्द को अपनी वैल्यू का सत्यानाश करना है। घर में इंतज़ार हो कि कब आएंगे, ऐसा नहीं कि उसकी कोई हक तलफी हो। जनरल बात कर रहा हूँ, जो घर में पड़े रहते हैं, घर में झगड़े होते हैं, घर के अफराद दीगर भी तंग होंगे कि वो हमारे यहाँ गुजराती में कहावत है, नवरो नखो दवाड़े ने, जो फारिग है वो सत्यानाश करता है, तो घर में वो झगड़े करेगा। ऐसे वाक़यात बनते हैं मतलब। तो इसलिए घर में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। इस वक्त वक्त पर जाए, वक्त पर आए, और सोना हो तो पहले घर में सो जाए, किचन की तरफ ना देखे। किचन की तरफ जाएगा ना तो झगड़े करेगा। तो इस वक्त जो है ना वो कानूनी तौर पर भी है, गवर्नमेंट के तौर पर भी, मुल्क और बैरून मुल्क के तौर पर कर रहा हूँ, चंद ममालिक के हवाले से वर्क फ्रॉम होम ये बाय लॉ है, यानी से कानूनी तौर पर आपके लिए ये उसूल बनाया जा रहा है कि आप घर बैठकर काम करेंगे। पेट्रोलियम की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ हालात की वजह से, कुछ अमन व अमान की वजह से भी जैसे कोविड में ये रूल अनाउंस हुआ था कि वर्क फ्रॉम होम। अब ये दो उसूल हुजूर पे चाह रहा था मैं यहाँ बयान कर दूँ। दो उसूल इस वक्त दुनिया में चलाए जा रहे हैं। एक वर्क फ्रॉम होम है कि आप पूरे के पूरा काम घर पे करेंगे, और एक हाइब्रिड सिस्टम है, रिमोट सिस्टम है कि आप कुछ कंपनी में आएंगे, इदारे में आएंगे और कुछ घर पर काम करेंगे। ये दोनों निज़ाम चला। आज मेरा लाइव इसी पर था, मगरिब के बाद जो लाइव होता है, मैंने वर्क फ्रॉम होम पर ही लाइव किया, वर्क फ्रॉम होम के उसूल बनाने पर, क्योंकि इसमें घर टूटते हैं जैसे अभी आप फरमा रहे हैं। अब उसूल ही ये बन गया कि आपने घर बैठ कर काम करना है, आपने कहीं और नहीं जाना। अब घर बैठकर अगर काम करना है तो आपको घर बैठकर काम करने के उसूल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप जा कह नहीं सकते। अब ऑफिस वाले भी आपको ले नहीं रहे, ऑफिस वाले कह रहे आप घर से हमको रिस्पॉन्ड करें, तो उसके लिए चंद उसूल आज मगरिब के बाद जो मेरा लाइव था उसमें भी मैंने बयान किए हैं। आज मदनी मुज़ाकरे में भी मैं एक अर्ज़ कर देता हूँ कि बैठने की जगह एक तो फिक्स करनी पड़ेगी, उठने और खाने पीने का जो टाइमिंग जो एक ऑफिस के ऊपर होता है वो आपको करना पड़ेगा। फिर हुज़ूर अब हम चूँकि इंटरनेशनली मीडिया पर बैठे हुए हैं, दुनिया भर में देखा जाता सुना जाता है, तो ऐसा घर भी होगा कि जिसमें वर्क फ्रॉम होम है, औरत जो है वो भी कमाने जाती थी, उसको भी कहा दिया गया कि तुम ऑफिस पे घर पे बैठ कर काम करो। मर्द को कह दिया गया तुम भी घर बैठ कर काम करो। हो सकता है वालिद साहब भी काम पर जाते थे, उनको भी घर बैठ कर काम करो। अब सारे के सारे बैठ कर घर पे काम करेंगे, ये कानूनी तौर पर को करना पड़ेगा, और वहीं से इनको सैलरी, वहीं से उनको इनकम का सिलसिला होगा। तो अब ज़ाहिर है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो, इसको बचाना होगा। और उसके लिए आप बाहर भी नहीं निकल सकते, आपको बैठना भी है 8 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, जॉब भी देनी है, आपको अपने काम भी पूरे करके देने हैं, वक्त पर पकाने का सारा सिलसिला है। तो इसमें भाई यही है कि आपकी जगह फिक्स हो, आप पूरे घर को ऑफिस ना बनाएं, बार बार एक दूसरे को आवाज़ें देना बंद कर दें। अब चूँकि घर में जो बीवी है वो आपकी ऑफिस की प्यून नहीं है कि जो आपको बार बार आपकी घंटी बजाने पर वो आपको चाय भी देगी, तो कॉफ़ी भी देगी, तो सैंडविच भी देगी, तो बिस्किट भी देगी, और उसकी अपनी ज़िंदगी की रूटीन है, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दे। फिर हुजूर बच्चे तंग करेंगे तो भाई शोर अंदर से चीखा चिल्लाएगा, यार इसको चुप करो, मैं काम करूँ कि मैं बच्चों को मैं क्या करूँ, बच्चे हैं तुम्हारे, मेरे भी हैं, तुम चुप कराओ। अब मैं अगर ऑफिस में होता हूँ, ऑफिस में अभी तो नहीं हो ना, अभी तो यहाँ हो ना, अभी तो बच्चे संभालो। ये जो घर का माहौल बनेगा ना, इन सब के लिए दोनों को ऐसा लगता है कि अपने अखलाक को सामने लाना होगा, तो तभी जाकर ये गाड़ी चलेगी। क्योंकि अभी ये वर्क फ्रॉम होम मेरी आज की जो एक 24 घंटे में जो मैंने स्टडी की है, वर्क फ्रॉम होम आगे 8-10 सालों में जाकर ये वर्क फ्रॉम होम की परसेंटेज बढ़ना है, घटना नहीं है। लोगों को घर पे बैठकर काम करवाने में कंपनियों के लिए कुछ नुकसान है, लेकिन फ़वाइद के पहलू भी कंपनियां
اس کو دیکھ کر ان کا اوور ہیڈ ایکسپینس بھی کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ گریپ بھی کمزور ہوتی ہے تو اس پر دو رائے ایک ساتھ چل رہی ہیں. تو اس طرح ورک فرام ہوم کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو اپنی فیملی لائف کو بھی دیکھنا ہوگا اور آپ نے اپنی آفس لائف کو بھی دیکھنا ہوگا, کیونکہ اب آپ کا گھر ہی آپ کی جب آفس بننے جا رہا ہے اور وہیں سے آپ کی انکم کا سلسلہ شروع ہوگا, تو دونوں میں جتنا ضبط اور صبر زیادہ ہوگا اسی قدر معاملہ ہوگا. ورنہ تو گھر آفس نہیں, نہ گھر رہے گا نہ آفس رہے گا, کہ گھر پھر کسی اس کا کچھ اور نام رکھ دیا جائے گا, باہر کو تختی لگا دی جائے گی. تو جو قانون بنا ہے جنہوں نے اپنے تنقید تو کر نہیں سکتے, پتہ نہیں کیا ہے کس میں, تو یہ پہلی بار سن رہا ہوں یہ باتیں, تو وہ تو خود تجربہ ہو جائے گا ان کو کہ اس سے کیا فائدہ کیا نقصان. حضور یہ ہوا تھا نا, یہ کووڈ میں تو ایسا ہی ہوا نا, کووڈ میں ایک مجبوری تھی, طلاقیں بھی زیادہ ہوئی تھی. ہاں, تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی وجہ سے, کیونکہ اصول نہیں بنے, اصول بنانے کی بات تھی کہ اصول بنانے پڑیں گے, کیونکہ یہ تو قانونی طور پر نفاذ کئی جگہوں پر ہوتا چلا ہی جا رہا ہے. مگر حضور بات میں وہاں لے کے جا رہا ہوں جو یہ خاکے میں جیسے دکھایا گیا, کیا بناؤں, ٹھیک ہے چلو یہ تو آپ سمجھ میں آتا ہے, کب آؤ گے, اچھا بھائی پہلے تو بتا دیا تھا 5 منٹ پہلے کہ میں کب آؤں گا, پھر فون, کیا وہ ابھی تک آئے ہی نہیں ہو یار, وہ ایک اور کام تھا. اب بھائی میں کام کروں کہ کیا کروں, حاجی امین وہ کیا تھا ایک آپ کا, وہ نہیں تھا کیا ایک آپ سناتے تو ایک واقعہ ادھر, یہ بڑا دلچسپ واقعہ حاجی امین ہم کو سناتے تھے. وہ ایک واقعہ کو یوں بیان کیا گیا کہ ایک شخص جو تھا وہ شام کو اپنے آفس سے جب گھر آیا تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو گھر کا ماحول بڑا عجیب و غریب تھا. ساس سسر جو ہے وہ گھر میں موجود تھے, اور گھر میں جو اس کی جو وائف تھی وہ اپنا سامان پیک کر رہی تھی اور رو رہی تھی. تو وہ ڈرائنگ روم میں جب سسر کو دیکھا تو سسر کے پاس گیا کہ ابو خیریت, کیا ہوا ہے, یہ سب کیا ہو رہا ہے. تو اس کے جو سسر تھے وہ ایک دم سے غصے ہو گئے, مجھ سے بات نہیں کرو, اور اس طرح سے کچھ ناراضی والے اظہار کیے. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس کے سسر تو کبھی اس طرح سے اس سے گفتگو نہیں کرتے تھے. خیر اپنی ساس کے پاس گیا کہ امی خیریت, یہ سب کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, میری بیٹی کو طلاق دے دی اور تم کہہ رہو کیا ہو رہا ہے, بات نہیں کرو ہم سے, تم ایسے ہو ایسے ہو. اب وہ اپنی بیوی سے بات کرے تو وہ پلو ڈال کر اس نے رونا دھونا شروع کیا, اور سامان پیک ہو رہا ہے. تو اس نے کہا آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. تو ایک دم سے سسر صاحب جو ہے وہ غصے میں اٹھے اور اس کو اس کی بیوی کا موبائل دکھائے کہ یہ کیا ہے, میری بیٹی کو تم نے طلاق بھیجی اور تم کہہ رہے ہو کہ اب کیا ہوا ہے. اب جیسے اس نے بیوی کا موبائل دیکھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نمبر سے طلاق 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 یہ میسج آیا ہوا تھا. تو کہنے لگا کہ ابو میری بات سنیں, آج صبح جب میں آفس جا رہا تھا تو بس میں ہی کسی نے میرا موبائل نکال لیا, تو آج تو صبح سے میرے پاس موبائل ہی نہیں تھا, تو یہ میسج تو میں نے کیا ہی نہیں ہے. اب سارے حیران ہو گئے. خیر اس نے اپنی بیوی کا موبائل لیا اور اپنے ہی نمبر پر ڈائل کیا. اب جیسے ہی ڈائل کیا تو سامنے سے کسی نے اٹھایا, تو اب جیسے ہی اس نے اٹھایا تو یہ اس پر ناراض ہو گیا کہ شرم نہیں آتی, میرے گھر میں تم نے میرے بیوی کو طلاق بھیج دی اور ہمارے گھر کا سارا ماحول خراب کر دیا. یہ کر کے اس نے چور کو جو موبائل چوری کر کے گیا تھا اس کو سنانی شروع کی. تو اس نے کہا بھائی بات سن, صبح سے تیری بیوی نے پریشان کر رکھا ہے, ہر تھوڑی دیر کے بعد فون آتا ہے, کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کب آؤ گے, یہ لانا وہ لانا. تو آخر میں تو تنگ ہو گیا, میں نے کہا جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں. تو اس طرح سے وہ جو موبائل چور تھا وہ اس کا یہ کارنامہ تھا. کیا بات ہے, کہ بیویوں کو بڑا سمجھنے کی بات ہے اس میں. ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہو, اوور نہ ہو. بار بار پوچھے گی تو ذرا کوئی بھی پوچھے گا یا پوچھے گی تو تنگ تو ہونا ہی ہے. ماشاء اللہ یہ آپ نے کہا نا, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اسلامی بہنوں سے بھی, جس سے کہ آدمی جب گھر سے نکلتا ہے نا تو اس کے پاس کام ہے, کاروبار پہ جانا ہے, نوکری پہ جانا ہے. وہاں آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو, ہر عورت کو نوکری پر بعض اوقات ماحول, سیٹ کا موڈ اور آپس میں اسٹاف کا
اچھا اب گھر میں 2-4 بچوں کے ساتھ یا ایک آدھ اور فرد کے ساتھ آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے, آفس پہ اس کے پتہ نہیں کتنے 10 دفعہ موڈ خراب ہوتے ہوں گے, مگر چونکہ اس کو گھر چلانا ہے مرد کو, وہ پتہ نہیں کتنی باہر اپنی کتنی بے عزتیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے, کتنی ڈانٹیں سن رہا ہوتا ہے, کتنی افسران کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, کتنی سپروائزر کی باتیں سن رہا ہوتا ہے, کبھی نیچے لیبر تنگ کر رہی ہوتی ہے, کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے اندر بار بار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر ہمارا یوں کال جاتی رہے, فون جاتا رہے نا, تو نتیجہ کیا نکلے گا پتہ ہے, وہ جیسا بھی انہوں نے خاکے میں بتایا کہ ایمرجنسی, وہ ایمرجنسی میں بھی نہیں اٹھے گا فون, یار یہ دوبارہ کوئی پرابلم ہوگا. تو جب تک کوئی خاص مجبوری یا کوئی خاص کام نہ ہو یا واقعی کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہو تو آپ نے فون کرے. پتہ بھی ہے کہ 8-9 بجے سے لے کر رات کو 7-8 بجے تک انہوں نے بزی رہنا ہے اور کیا کرنا ہے انہوں نے. تو میرا خیال ہے اگر اسلامی بہنوں کو یہ تھوڑا سا ضبط و صبر آ جائے اور گھر آتے ہی بوچھار ہونے کے بجائے کہ یہ نہیں لیا وہ نہیں لیا, تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ یوز کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے ایک طرف کی بات کر رہا ہوں اسلامی بہنوں کے لیے, مردوں کے لیے بھی الگ الگ ان کے امیل سنت نے بھی شروع میں ارشاد فرمایا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مل جل کر ایسا کوئی نظام بنایا جائے تو گھر چل سکتا ہے, ورنہ تو یہ فون کے ذریعے اور پھر میسیجز کے ذریعے یہ بہت پرابلم پیدا کریٹ ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھے تفصیلات بیان فرمائی آپ نے. تو بڑی احتیاط کے ساتھ گھر چلانا ہے. شوہر کو بیوی کی خامیوں سے, شوہر بیوی کی خامیوں سے نظر ہٹا کر خوبیوں پر نظر رکھنے کے بارے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے. فرمایا کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے, نہ آپس میں ان کو خامیوں سے دور ہٹا کر دور رکھنے کے لیے یہ فرمایا گیا. کوئی مومن مرد مومن عورت سے نفرت نہ کرے, اگر اسے اس کی کوئی عادت نہ پسند ہے تو کوئی دوسری عادت پسند ہوگی. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اس کی وضاحت میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, کسی بھی آدمی کے تمام اخلاق و اعمال برے نہیں ہوتے, اور اگر ان میں کچھ برے ہوں تو کوئی دوسرے اچھے بھی ہوں گے. مرد اپنی بیوی کے وہی اچھے اخلاق و اعمال پیش نظر رکھے کہ یہ خوبیاں اس میں, اور راضی رہے اور صبر کرے. اس حدیث پاک میں حسن معاشرت, صحبت برقرار رکھنے کے لیے اور عورتوں کی اذیتوں پر صبر کی تلقین میں ترغیب دلانا اور مبالغہ کرنا مقصود ہے. خوب ان کی مطلب عورت کی طرف سے تکلیف پہنچے تو بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. تو اس لیے وہ عورت کو تو چاہیے کہ وہ بار بار پوچھے گی تو پریشان تو ہوگا شوہر, لیکن اب اگر کوئی ایسی پلے بندھ گئی ہے تو شوہر حکمت عملی سے اس کی اصلاح کرے. بار بار کو جھاڑے گا تو پھر یہ وہی بات ہوگی, میکے کے پھیرے لگانے پڑیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اسی مناسبت سے ایک سوال تھا کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک کال ہمیں آئی, میسج آیا کہ ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر سے لڑائی جھگڑا کر کے اپنے والدین کے گھر واپس آ جائے اور پھر شوہر کے دل سے اتر جائے, تو ایسی صورت میں لڑکی کے والدین کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اب شوہر کے دل سے بھی اتر چکی ہے نا, جی جائے گی تو دھکے مار کے نکال دے گا. تو یہاں تو معاملہ پیچیدہ ہی ہے, اس کا حل اس میں کنڈیشن کے اعتبار سے ہوتا ہے, غلطیوں کو دیکھنا اور ان چیزوں کا سد باب کرنا. تو ممکن ہے کہ ایسی اس کی غلطیاں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ شوہر کے دل سے اتری ہوگی. تو بعض اوقات تو گفتگو کے ذریعے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے, عاجزی انکساری کے ذریعے اپنے آپ کو چھوٹا پیش کر کے یہ ان چیزوں کا حل ممکن ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے رکھ لیا تو اب اپنے حسن سلوک کے ذریعے, اپنی بہت زیادہ محبت کے ذریعے دوبارہ دل میں گھر بنانا کی ممکن ہوتا ہے. تو اگر سمجھداری کے ساتھ کام لیا جائے گا تو معاملہ سلجھ سکتا ہے. فی الحال تو میکے سے روٹ کر میکے پہ آ گئی ہے یہ سوال. تو واقعی نا کہ گھر والے پہلے معلومات کریں کہ اگر اپنی بچی کی
गलतियां हैं तो उसकी तफहीम करे, माफ़ी मांगे, कोई मतलब ऐसा अमल करे जिससे मसला हल हो। और बीवी को भी चाहिए कि दिल बड़ा रखा करे, बात बात में झगड़े करके रूठ के चले जाना ये बड़ा ख़तरनाक है। एक फ़र्ज़ी वाक़या है कि बेटी ने माँ से कहा कि माँ अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, बहुत हो गया। तो माँ ने कहा कि ये डिबिया लो, रोज़ाना ये जहर की डिबिया है, थोड़ा थोड़ा खाने में डाल दिया करना, तो ये तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ना ये रहेंगे ना मसला हल हो जाएगा, न तलाक में तो घर बदनाम होगा और शोर मचेगा वगैरह। खैर, तो ये बीवी जो बेटी थी उसने ठीक है। अब बेटी अच्छा साथ में ये ताकीद की कि देखो होशियारी से काम लेना, तुम पकड़ी गई तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो अपनी मोहब्बत और बढ़ा दो, खिदमत और बढ़ा दो, नरमी के बगैर कोई काम नहीं करना है, समझे। तो अब उसने चंद रोज तक तो वो जहर जो था डिबिया का वो डाला, फिर थोड़ा थोड़ा डालना था, फौरन नहीं मरे। तो फिर माँ को एक बार कहने लगी चंद रोज के बाद, अम्मी अम्मी वो तो बहुत सुधर गए अब तो बड़ी मोहब्बत से मुझसे बात करते हैं, और बस अब क्या करना है जहर का। तो अम्मी ने हंसकर कहा कि जहर था कब, ये तो चूरन था, हाजमे का चूरन था, और असल जहर तेरी बातों में था। तो मतलब यानी कि तेरा अंदाज सही हुआ, डांट तू जो झाड़ती थी और बिगड़ती थी और गुस्से कर होती थी, ये तूने छोड़ दिया, नरमी की, तो मसला हल हो गया। तो यूँ भी होता है कि दोनों फरीक जो है अगर इस तरह तने रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। आग पानी से बुझती है, आग से आग नहीं बुझती। तो एक अगर फरीक गर्मी है दूसरा नरमी करे, शोहर बिफरा हुआ है तो औरत नरमी करे, औरत बिगड़ बैठी है तो शोहर नरमी करे, तो इस तरह इंशाअल्लाह काम बनते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआए रमज़ान, जब रमज़ान करीम आता तो सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह दुआ करते और सिखाते थे। आइए हम भी मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली व तसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। ऐ अल्लाह पाक मुझे रमज़ान में सलामत रख और इसे मेरे लिए सलामती वाला बना, इसमें मेरे अमल कबूल फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा सवाल है कि जो निसाब का मालिक ना हो लेकिन उसकी हाजत असलियाँ पूरी हों, अच्छा खाता पीता हो, घर बार हो, तो क्या वो ज़कात दे सकता है? क्या वो ले भी सकता है ज़कात जो निसाब का मालिक ना हो? देने की जो बात है तो वो जब उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है तो जो देगा वो तो नफली ही शुमार होगा, यानी वो फ़र्ज़ अदा नहीं होगा, ये इसका नफली सदका हो जाएगा। जहाँ तक लेने की बात है तो अव्वलन तो देखा जाएगा कि वाकई वो शरई फ़कीर है या नहीं है। निसाब का मालिक ना होने का मतलब ये होता है यहाँ पर कि इसके पास ऐसी चीज़ें भी ना हो कि जो इसकी ज़रूरत के अलावा हैं। जैसे दोपहर को शाम को काफ़ी सारी मिसालें दी गई थी कि ऐसी बेज़रूरत चीज़ें होती हैं, दो गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी इसकी काम की है ही नहीं, एक से काम पूरा हो जाता है, दूसरा शौकिया है। इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाकर जो वैसे ज़कात उन पर नहीं होती लेकिन वो इसके काम की नहीं है, हो इतनी जाती हैं कि जो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंच जाती हैं, तो ज़ाहिर है कि इसको ज़कात लगेगी नहीं। अब रहा ये कि उसको ज़कात लेना या उसको ज़कात देना, यानी ऐसा शख्स है कि वाकई उसको ज़कात लग जाती है, साहिब निसाब सिरे से नहीं है,
لیکن کھاتا پیتا ہے، اس کے والد کماتے ہیں، لینڈ لارڈ ہے، یا جو ہے وہ بیوی ہے، شوہر جو ہے وہ اس کے سارے خرچے اٹھا رہا ہے، تو جو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی شرعی اعتبار سے یہ تو ہو جائے گا کہ زکوٰۃ ساقط ہو گئی، یعنی زکوٰۃ کا فرض ادا ہو گیا اس کا، لیکن جو مقصد زکوٰۃ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. زکوٰۃ کے مقاصد یا تو مساکین، غربا جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا ہوتا ہے، یا پھر دین کے ایسے ضروری کام کی جن کی حاجت جو ہے، جن کی جو زکوٰۃ کے ذریعے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ زکوٰۃ کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اسے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اب ایک بندہ ہے، اس کا وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس سے اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس سے بڑھ کر لینڈ لارڈ ہے اس کا والد، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ زکوٰۃ دینے والے کے پاس نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دے کے کریں گے کیا؟ تو یوں زکوٰۃ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، تو ایسوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، رمضان میں کچھ لوگ تو اپنی قضا شدہ نمازیں ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس لیے ادا نہیں کرتے کہ جب آخری جمعہ آئے گا تو تب 4 رکعت پڑھ لیں گے اور ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آج کل سوشل میڈیا پہ ہم جمعہ الوداع کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی 4 رکعت نماز نفل جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. امیر اہل سنت سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہمیں اس طرح جو ہماری قضا نمازوں کا ازالہ ہو جائے گا کہ بھائی ساری زندگی کی قضا نمازیں جو آپ کی ہوں یہ 4 رکعت نماز نفل سے ادا ہو جائے گی؟ پہلے 2 تھیں، اب 4 ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا کی برکت سے بڑھ گئی ہے. پہلے ہم نے تو شروع میں سنتے تھے 2 رکعت پڑھ لو آخری جمعے کو، جمعۃ الوداع کو، ساری زندگی قضائیں معاف. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، عوامی بس چلی ہوئی ہے. جو بھی نمازیں گئیں قضا ہوئیں سب کا حساب لگا کر قضا عمری کرنا ہے. وہ ادا کرنے سے ہی فرض ادا ہوگا، وہ 2 نفلوں سے فرض ادا نہیں ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ خرگوش کا گوشت کھانا حرام ہے کہ نہیں یا حلال ہے؟ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا بھی ثابت ہے. جی بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث میں یہ تذکرہ ہے کہ خرگوش کا گوشت کھانا سرکار، ہاں یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مرت زہران کے مقام پر خرگوش کو دوڑتے پایا، تو لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو لوگ تھک گئے. میں نے اس کو دیکھا تو پکڑ لیا. میں اس کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی سرین یا رانوں کا گوشت بھیجا. راوی فرماتے ہیں کہ اس کی رانوں کا گوشت بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا. میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. امیر السنت کے فیس بک پیج مولانا الیاس قادری پر یہ سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کیا تجدید نکاح کرتے ہوئے 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ جی ہاں. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں.
لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. دعائے رمضان. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. SMS کے ذریعے یہ سوال موصول ہوا ہے، اگر کسی نے صدقہ کرنے کے لیے کوئی پرندہ خریدا تو کیا وہ بعد میں اس پرندے کو اپنے پاس پال سکتا ہے؟ جتنے کا وہ پرندہ آیا اتنی وہ رقم صدقہ کر دے، اور وہ پرندہ کیا خود گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ نفل صدقہ ہی ہوگا یہ تو، میں نے کسی خیرات میں دینے کے لیے. خیر وہ تو ہے، اب اس کی ملک وہ ارادہ بدل سکتا ہے، لیکن ارادہ بدلنا نہیں چاہیے. اللہ کی راہ میں جو نکالنے کی نیت کر لی اس کو دے دیا جائے. اور اپنی پسند کی چیز دینا تو زیادہ ثواب بھی ہے نا. قرآن کریم 4 پارہ کے شروع میں آیت کریمہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں نہ دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک بار پھر امیر سنت کی 26ویں شریف آ گئی. امیر سنت کا یوم ولادت سب کو مبارک ہو. میرے شیخ طریقت کی ولادت کی مبارک ہو. ان کے قریب آتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں تو برکت ملتی ہے. میرے پیارے پیارے مرشد دا دیدار بڑا سونا. ان کی باتیں سنتے ہیں تو برکت ملتی ہے، ان کے مرید بنتے ہیں تو برکت ملتی ہے. تیرا اس مرد کلندر نے مردوں کے سروں پر امامے سجا دیے، چہروں پر داڑھی سجا دی. اس طرح بے پردہ عورتوں کو با پردہ اسلامی بہن بھی بنا دیا. اسلامی رنگ سچا عطار نے دیا. اللہ پاک جسے محبت فرماتا ہے نا، اس کی محبت پہلے آسمانوں پر چرچا پاتی ہے، پھر زمین پر اترتی ہے، اور اللہ پاک اس کی محبت کو اپنی مخلوق کے دل میں داخل فرما دیتا ہے. انشاءاللہ الکریم دیکھیے نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت بھرا بیان 26 رمضان المبارک 15 مارچ 2026 بروز اتوار مدنی مذاکرے کے بعد براہ راست مدنی چینل پر. جب 26ویں کا وقت قریب آ رہا ہوتا ہے تو دنیا بھر میں عاشقان رسول اس کی ظاہر تیاریاں کرتے ہیں. ایک تیاری اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ امیر سنت، یہ سوال مجھے پچھلے دنوں آیا بھی تھا کہ ہم امیر سنت کو کیا تحفہ پیش کریں. جب سالگرہ ہوتی ہے تحفہ ہوتا تو امیر سنت سے ہمیشہ یہی ہم نے سنا ہے اور ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے. میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی بھائی امیر سنت کو تحفے میں نیکیوں کے تحفے دے رہے ہوتے ہیں. کوئی ابھی کتنے ہی دنیا بھر میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے کہ اس کا ثواب ہم امیر سنت کو 26ویں کو پیش کریں گے.
کتنے ہی روزوں کا، تو ابھی کئی بڑی تعداد عمرے پر گئی ہوگی، تو عمرے کا ثواب، تو طواف کا ثواب، تو مدینے کی حاضری کا ثواب، یہ ہم تحفے میں پیش کریں گے۔ کتنی اسلامی بہنوں نے تیاریاں کی ہوں گی کہ ہم اسلامی پردہ اختیار کریں گے، اس کی نیت کے تحفے، اسلامی بھائی داڑھی رکھنے کی نیتوں کے تحفے، کوئی اسلام بھائی امامہ شریف سجانے کی نیت کے تحفے، کوئی قافلوں کی نیتوں کے تحفے، تو کوئی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت میں نیت کے تحفے، کوئی سنتوں بھرے زندگی گزارنے کی نیتوں کے تحفے۔ تو یہ سارے تحفے امیر سنت کی طرف یہ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی۔ تو اسلامی بہنیں اپنا بناتی ہیں، وہ بھیجتی ہیں، پاکستان مشاورت، تو اوورسیز، تو دیگر شعبوں کے اسلامی بھائی، تو پھر بہت ساری صورتیں، تو استغفار، تو درود پاک، دنیا بھر میں اس وقت گویا کہ سمجھے کہ یہ 26ویں کا جو موسم ہے نا، یہ 26ویں کا جو دن آتا ہے، یہ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ امیر سنت سے محبت کرنے والے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیتے ہیں، کہ جس کے ذریعے اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ عبادت کی توفیق اور عبادت کی سوچ ملی، ہم یہ ساری نیکیاں کر کے ان کو ایصال ثواب کریں گے، تحفے میں پیش کریں گے۔ تو اگر آپ بھی اس میں شریک ہو چکے ہیں اس سفر میں، تو صدقہ و مرحبا، نہیں ہوئے تو اب ہو جائیے۔ اور اس طرح اب لوگوں کے یا 26 لوگوں کے یا سالگرہ منتی ہیں، انہوں اپنے اپنے انداز لوگوں کے سالگرہ منانے کے ہوتے ہیں، لیکن جب یوم ولادت امیر سنت منایا جاتا ہے تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں نیکی کرنے اور نیکی کی نیت کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا جیسے کہ گویا کہ ایک موسم بہار آیا ہوا ہوتا ہے، اور ماہ رمضان کا بھی سلسلہ جاری ہوتا ہے، معتکفین کا بھی ہوتا ہے، کئی اسلامی بھائی نے اپنے اعتکاف کا ایصال ثواب تحفے میں دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے یہ ہزاروں معتکفین اسلام فیضان مدینہ میں ہیں، کتنے ہی عاشقان رسول مدنی چینل پر ہوں گے، سب کے سب اس پہ اپنی تیاری کریں۔ 26ویں آ رہی ہے، ہاں اگر امیر سنت کو کوئی اس طرح تحفہ ہو کہ ہم آپ کو کچھ اور کچھ چاہیے ہو تو ارشاد فرمائیے، اس کے علاوہ جو میں نے عرض کیا ہے تو اس کی بھی میں ترغیب دلا دوں۔ کوئی بھی جوانی، کوئی بھی جوانی، اچھا تحفے میں دلا دو، پہلے کی طرف دعوت اسلامی کے لیے بھاگ دوڑ کر سکو۔ آئے رمضان بھی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ کیا احساس، اس کو کیا میں نام دوں؟ آپ جو فرما رہے ہیں، کوئی بھی جوانی، یہ احساس، اب کیا اس کو میں نام دوں؟ پیارے اسلام بھائی، یہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کا کیا ہے؟ آج ہمارے پاس عمر ہے، میں تو یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آج تمہارے پاس جوانی ہے، تم کام کر لو۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ دعا کریں اللہ پاک امیر سنت کو اور ہمت دے، اور طاقت دے، اور قوت دے، اور سلامتی عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، اللہ پاک اور ایسے کئی رمضان امیر سنت کو عطا فرمائے، اور ہمیں امیر سنت کی اس دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں پہنچانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس درد کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، ان کے رنج دور کر، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر۔
کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر ان کے غم دور کر خوب مسرور کر آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ آفتوں سے بچا ان کو آباد رکھ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ۔ رمضان المبارک 1447 قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 11 مارچ کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 26,403 26,403 اسلامی بہنوں کی تعداد 47,157 47,157 ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 73,560 73,560 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 40,597 40,597 اسلامی بہنوں کی تعداد 44,919 44,919 ٹوٹل تعداد 85,516 85,516 ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 7,377 7,377 اسلامی بہنوں کی تعداد 19,341 19,341 ٹوٹل تعداد 26,718 26,718 مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، جس کو صدقہ دینے کی حالت میں موت آئی اسے کیا انعام ملے گا؟ سوال نمبر 2، اس قوم کا نام بتائیے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی اور راستے میں آنے والی زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ سوال نمبر 3، دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کس پہاڑ پر لے کر جائیں گے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام میں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدھی SMS کے ذریعے بنت شاہد یہ سوال کر رہی ہیں، کہہ رہی ہے اگر بالغ بچوں کو ان کی ملکیت کا مال جیسے شادی کا زیور دے دیا جائے اور وہ اس کا مالک بن جائیں تو کیا اس صورت میں ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ جی، جب شرائط پائی جائیں گی تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی کہ سونا کتنا ہے، نصاب کے برابر ہے، اس کے اوپر سال گزرا ہے، دیگر جو شرائط زکوٰۃ ہیں وہ جب ہوں گی تو جب ان کی ملک کے اندر آ چکا ہے تو ان کی ملک کے پر انہی کے اوپر زکوٰۃ یہ فرض ہوگی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین قرآن اندازی دیکھتے ہیں۔ اس کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، جماعت کے دوران سب سے پہلے رحمت کس پر اترتی ہے؟ جواب، امام پر۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مکانات تک بیچنے پر آمادہ ہو گئے؟ جواب، جماعت میں پہلی صف کو۔ سوال نمبر 3، شیطان اصل میں جن ہے یا فرشتہ؟ جواب، جن ہے۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت بلال اتاریہ، جڑاوالا پنجاب، بنت راشد میرپور خاص، عمر دراز لاہور، محمد مدثر رضا بن راشد محمود کراچی، بنت منور حسین عارف والا، عبید رضا میلسی، فیاض احمد قادری اتاری، کوٹ ادو پنجاب۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام بنت راشد میرپور خاص۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ، ماہ رمضان کی یہ برکتیں دیکھو لیے آیا، یہ دیکھو 2 مرتبہ دن میں دل پر کیف ہے چھایا۔ دیکھیے مدنی مذاکرہ۔